बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जुमे का जो होता है बरकत वाला दिन तो है ही है, तो हमने इसके हवाले से आपके लिए हर जुमे को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं एक मेडिकल एडवाइस। वो मेडिकल एडवाइस जो कि आम तौर पे लेने के लिए लोग जो हैं वो ढूंढते रहते हैं हकीमों को, डॉक्टरों को, और हम आपको हदीयतन यहाँ पे पेश कर देते हैं। हमारे साथ हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ़ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई, खैरियत से हैं? और ये बात जो है ना, ये मैं आपको बिल्कुल दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि आज से 10-12 साल पहले मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी शुरू की अल्टरनेटिव मेडिसिन की, और वो अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, बॉस्टन में, मुख्तलिफ़ जगहों पर होती थी। उनमें ज़्यादातर जो लोग आते थे वो गोरे होते थे, और वो जब अपना रिसर्च पेपर हकीम साहब पढ़ते थे ना, तो मैं उनके रिसर्च पेपर को बहुत जल्दी समझ जाता था। गोरों को समझने में दिक्कत होती थी, मैं फ़ौरन समझ जाता था। मेरी समझ इसलिए आती थी कि हमने वो ज़िंदगी गुजारी हुई है। जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पे हमने अंडा पूरा खाया हुआ है, हम उसकी जर्दी नहीं कभी निकालते थे। बिल्कुल ऐसा। वो रिसर्च पेपर में बताते थे कि अंडा पूरा खाना है। हम गोरों को पता था कि अंडा निकालना है, जर्दी निकालनी है। उसने एक आर्गुमेंट दिया, मुझे आज भी याद है, कि जर्दी क्यों खानी है। उसने कहा कि जो अंडे में से ज़िंदगी निकलती है अगले मुर्गे की या मुर्गी की, वो कहाँ बनती है? ये जर्दी में। उसने कहा जो चीज़ ज़िंदगी प्रोड्यूस कर रही हो वो ख़तरनाक कैसे हो सकती है। 20 साल के बाद जनाब हमें फिर बताया गया कि जी अंडा पूरा खा लें, फिर हमें बताया गया जी देसी घी खाएं, फिर हमें बताया गया जी ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, नेचुरल चीज़ें खाएं, इन पे केमिकल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यही जब सारी गुफ्तगू हमारे आबाओ अजदाद में हमारे बुज़ुर्ग और वो हकीम जो पुराने होते थे, जो नब्ज़ देख के बता देते थे बात को, जब वो कहते थे तो हम उनको वज़न नहीं देते थे। आज ये बात जब आपको अरबों रुपए खर्च करके उन लोगों से लेनी पड़ती है, तो आप सोचिए कि हमने कितना कुछ लूज़ किया। हम वापस जा रहे हैं उस तरफ जहाँ से हम आए थे। बहुत ही अहम बात यह है कि इन बातों को आपने समझना है। मैं एक बात बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर किसी डॉक्टर साहब को इस बात पे एतराज़ हो तो वो इस पे रिस्पॉन्ड कर सकता है। जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है ना, ये सॉल्यूशन नहीं होता, ये इलाज नहीं होता। ये गलत बात है कि इलाज है। ये ब्लड प्रेशर की दवाई खाने इलाज नहीं होता, वो उसको कंट्रोल कर देता है, वो उसको सप्रेस कर देता है। ये इलाज नहीं होता। हिकमत में जो आप दवाई लेते हैं वो इलाज होता है, इसलिए उसमें एक वक्त ज़्यादा जो है वो लगता है। आज बात करेंगे और हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा ज़्यादा एम्फसिस होगा आज गुर्दों की बीमारी के ऊपर, लेकिन आप जो भी मशवरा हकीम साहब से लेना चाहें वो आप ज़रूर ले सकते हैं। हकीम साहब, गुर्दों की बीमारी में ज़्यादातर लोग अब फॉल करने लगे हैं, इसमें एक तो बहुत बड़ी वजह बता दीजिएगा कि वो क्या है, क्यों लोग ज़्यादा गुर्दों में आने लगे हैं। फिर इसमें 2-3 टर्म्स हैं जो कि जब टेस्ट कराते हैं तो उसके ऊपर डॉक्टर साहब जो है वो कलम से निशान लगा देते हैं। एक जनाब इसमें कि क्रेटिनिन आपका ज़्यादा हो गया, एक EGFR जो है वो आपका कम है, या फिर कहते हैं कि जनाब आपका यूरिक एसिड जो है ये कंट्रोल में नहीं है। ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। क्या चीज़ है ये बिल्कुल ये साथ ही साथ हैं, सब चीज़ें। हाँ, ये सारी एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। ठीक, ये होती क्यों है जी, जो आपने सवाल किया कि क्या वजह है। हाँ। पहले ये कम थी। हाँ। अब देखें, पहले तो सुनने में नहीं आती थी। अब ये कुछ अर्सा पहले लाहौर में इसका हॉस्पिटल बना जी, PKLI जी, तो पहले तो नामो निशान ही नहीं था जी। जब हॉस्पिटल बना है तो अब ये हालत है कि वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता पेशेंट का। बिल्कुल, इतना पेशेंट हो गया। अब पहले मेरे पास भी जब पेशेंट आते थे ना, तो किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन या यूरिया बढ़ा होना या EGFR बढ़ा होना या कम होना, ये बहुत कम था। बहुत कम था। और जब हम सारा देखना, उसे पल्स चेक करनी, उसकी रिपोर्ट्स चेक करनी, तो पीछे देखना इसकी हिस्ट्री में शुगर आ रही है, इसको काफ़ी अर्से से शुगर थी, शुगर की मेडिसिन खा रहा था, उसके बाद इस ब्लड प्रेशर की दवाई खाना शुरू हो गया, उसके बाद कुछ नींदावर दवाइयाँ शुरू होते हैं, नहीं तो ब्लड प्रेशर कुछ अर्सा दवाइयाँ खाने के बाद 10 साल 15 साल तो फिर क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ना शुरू हो गया, गुर्दे जो हैं वो कमज़ोर हो गए। लेकिन अब ये पेशेंट इतना बढ़ गया है, यकीन करें बिलाल भाई, अब पेशेंट यंग पेशेंट बहुत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी बुनियादी वजह क्या है? कोल्ड ड्रिंक और ये मसाला जात। अब होता क्या कि अगर देखा जाए तो आज फास्ट फूड, जंक फूड
اور یہ طرح طرح کے باہر کھانے کھانا اور جس میں پروٹین بہت زیادہ ہے. دیکھیں نا آپ اگر باہر جائیں کسی ہوٹل میں, میرا نہیں خیال کہ آپ پروٹین والے کھانے کے بغیر آ جائیں. بالکل نہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے وہاں پہ مٹن, بیف, چکن, کوئی بھی وہ بھی مسالہ جات, ایسے ایسے مسالہ جات جو سوچ بھی نہیں تھی. پہلے سادہ غذا چلی گئی نا. دیکھیں نا پہلے تو سادہ مسالے تھے, وہ پیسے ہوئے بھی نہیں ڈالتے تھے, سادہ ڈالتے تھے. اب پھر کمپنیاں آئیں, پھر انہوں نے وہ مسالے مکس کر کے, اب تو اگر دیکھا جائے تو گھروں میں اگر مسالہ کو ختم ہو جائے نا تو گھر میں ہنڈیاں بنانی نہیں آتی کسی کو. بالکل ایسی بات, ایسے ہی ہے نا. تو یہ مسالے والی کمپنیاں بند ہو جائیں تو آپ کو کھانے نہ بنانے آئے. تو یہ مقصد کہنے کا کہ اس میں یہ چیز ہوگی کہ مسالہ جات, پروٹین کا استعمال, کولڈ ڈرنک کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, خاص کر کے ایسے کولڈ ڈرنک کالی سفید جو مرضی ہو, ہر کولڈ ڈرنک, خاص کر کے کچھ تو ایسی آئی ہیں جن میں بہت زیادہ ایسا ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے, جو لال پیلی نیلے رنگ کی ہیں. جی اب وہ لال رنگ کی جو آپ بات کی نا, لال رنگ والی تو بہت تیز ہے اور لوگ نا بڑے شوق سے پیتے ہیں, صبح ناشتے میں لیتے ہیں. یس, یہ جو آپ نے بات کہی نا, یقین کریں سب سے زیادہ اس میں کریٹینین یوریا میں جو جا رہے ہیں نا, جو صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں کرتے, بچے سکول چلے جاتے ہیں یا کالج یا یونیورسٹی, ادھر جا کے جب بھوک لگتی ہے, بریک ہوتی ہے, تو کولڈ ڈرنک لی, وہ بھی لال والی, اور ساتھ کوئی چپس لے لی, کوئی بھی چپس لے لی. یہ خطرناک کام, یقین کریں بہت خطرناک ہے, بہت زیادہ خطرناک. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ صبح سے لے کر 10 بجے تک بھوکے رہنا, ٹھیک ہے. اب بھوکے رہنے سے, پیاسے رہنے سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. بہت ساری بچے آتے ہیں, یہ اکثر انہیں چکر آنا شروع ہوتے ہیں 10-11 بجے, جوش. اب پانی کی کمی اس کا بہت بڑا سبب ہے. بہت سارے ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جو اپنا یورن روکتے رہتے ہیں, اچھا میں بھی کر رہا ہوں, اب اس سے بھی انفیکشن پیدا ہوگی. تو اس لیے یہ سارے مین سبب ہیں. ان کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو اس کی سطح بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور جو کریٹینین اور یوریا کا پیشنٹ یقین کریں آتا ہے نا, اب یہ کہنا آسان ہے کہ ڈائلسس فلاں بندے کے ہفتے میں 3 مرتبہ ہو رہی ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. یقین کریں اتنا مشکل عمل ہے. جب انہیں وہ فیسچولا پہلے بنایا جاتا ہے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد جب وہ پروسیجر ہوتا ہے تو مجھے تو پتہ جب پیشنٹ آتے ہیں یقین کریں رو رہے ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے جان چھڑوا دیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے طب میں جو آپ نے پہلی بات کہی تھی, واقعی فرسٹ ایڈ میں ڈاکٹر آگے ہیں, سرجیکل میں آگے ہیں کہ فرسٹ ایڈ پہنچا جائے, وہ طبیب بھی فوراً جاتے ہیں. لیکن علاج میں الحمدللہ ڈاکٹر ہو کوئی بھی وہ ہربل میں ہی آتی ہے, کیونکہ اس میں الحمدللہ یہ طب جو ہے انبیاء سے چلتی آ رہی ہے. اس میں اتنے علاج رکھے, اس کا جوڑ کیسے ہو سکتا ہے. میں واپس آؤں گا, کالر سے بات کر لیں, پھر بات کرتے ہیں کہ جناب اگر یہ چیزیں ہو جائیں, خدا نخواستہ کریٹینین بڑھ جائے یا آپ کا یورک ایسڈ بڑھ جائے, تو پھر کرنا کیا چاہیے, حکمت میں اس کا علاج کیا ہے. کراچی سے ہیں رمشا ہمارے ساتھ. السلام علیکم رمشا. وعلیکم السلام. سر مجھے حکیم صاحب سے ایک سوال کرنا ہے, بلکہ 2 ہی سوال ہیں. مجھے نا کبھی ایسا گردوں کا پرابلم رہا نہیں, لیکن میں نے ٹیسٹ بھی کروایا, اس کی فریکوینسیز ٹھیک ہیں, لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی نا میری پیروں میں سویلنگ ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید گردوں کی کمزوری کی وجہ سے آپ کے پیروں میں سویلنگ ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی وہ خود ہی چلی بھی جاتی ہے. اچھا, تو میں یہ جان رہی تھی کہ کیا زیادہ کھڑے ہونے بیٹھنے کی وجہ سے ہے, یا پھر مجھے پراپرلی جو ہے وہ اپنے گردوں کے ٹیسٹ کروانے چاہیے. اچھا ایک بات بتائیں کہ جو سویلنگ ہوتی ہے اس میں اگر آپ انگلی کے ساتھ ڈپ کریں, دبائیں, تو وہاں پہ وہ ڈپ رہتا ہے یا نہیں؟ ڈپ رہتا ہے, ڈپ رہتا ہے. اوکے ٹھیک ہے, آپ بیٹا فون بند کر دو اور ٹیلی ویژن پہ حکیم صاحب کی بات سنو. حکیم صاحب پاؤں سوجے ہوئے ہیں, یہ گردوں کے وجہ سے کہ پانی نہیں صاف کر رہے وہ؟ یہ 2 چیزیں ہیں اس میں, گردے بھی, اوڈیما. ہاں, یہ اصل میں نا خون کی سرکولیشن سلو ہو گئی ہے ان کی. اچھا, اور رطوبات زیادہ بن رہی ہیں, بلغم ریشہ اچھا وہ زیادہ ہے خون کے اندر. جی ٹھیک. انہیں چاہیے صبح کے ٹائم واک کرنی شروع کر دیں. ٹھیک. اور ایسا پیشنٹ جب بھی زیادہ دیر ایسے بیٹھ کے سفر بھی کرے گا نا, زیادہ دیر تک سوج جائیں گے. اگر زیادہ دیر تک کھڑا رہے گا پاؤں سوج جائیں گے. اس کا یہ اڈیما ہے, پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں, تو اس کا بہترین علاج ایک تو وہ ساکس پہن کے رکھیں, ساک شوز. اچھا, حرارت میڈیکل ساکس بھی ملتی ہیں, وہ بھی پہنی جا سکتی ہیں, جو مرضی سادہ پہن سکتے ہیں جو بھی. اس سے کیا ہوگا, حرارت ملے گی. دوسرا جب رات کو لیٹیں تھوڑی دیر تک نا کوئی تکیے 2 رکھ لیں نیچے, پاؤں تھوڑے سے اوپر کر لیں کوئی 10 منٹ کے لیے, خون کی روانی تیز ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کے ٹائم پہ واک کریں. اور واک کرنے سے کیا ہوگا, خون کی سرکولیشن تیز ہوگی. پانی کا استعمال زیادہ کریں. ارکے مکو بڑا بہترین ہوتا ہے اس کے لیے. میم کاف واو. ہاں جی, ارکے مکو. ٹھیک ہے, یہ نا صبح و شام ہاف کپ چھوٹا والا, اس میں باقی پانی ملا کے نا تو وہ استعمال کر لیا جائے, بہترین اس کا رزلٹ. یہ خون صاف ہوگا. ہاں جی, بڑا بہترین. اس کے علاوہ جب واک کرنی ہے آپ نے پانی پینا ہے, اور کچھ دیر کے لیے پروٹین والی چیزیں
गोश्त वगैरह। हम महीना 2 महीने 1 महीना सिर्फ कर लें। 1 महीना आप वेजिटेरियन बन जाए। और कौन सा? सुबह नाश्ते में दलिया गंदम या दलिया जो इस्तेमाल कर लिया जाए, बादाम की गिरी और मेवा डाल के। दोपहर में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे वगैरह, शलजम, गाजर, मूली, देसी घी में अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हल्दी ये ज़्यादा डालनी है जी, ठीक है। तो उससे ये सालन ज़्यादा खाएं, रोटी कम खाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 महीने के बाद सोजिश नहीं होगी। इस एडीमिया का ज़्यादा गुर्दों से ताल्लुक नहीं है? गुर्दों से है, ये आने वाले वक्त में पेश खामा होता है। ये किस चीज़ का? कि आपके गुर्दे या दिल का अटैक, ये मस्ट है। लेकिन इसमें होता क्या, थोड़ी सी आपने देखे ना, ये इसमें एहतियात करेंगे तो कुछ भी नहीं, ये ठीक हो जाएगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉलर शबीर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब अली, बिस्मिल्लाह शबीर भाई, हुक्म। अच्छा सर, मुझे ये मसला है सर कि मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे पेशाब में रुकावट है, प्रोस्टेट का मसला है मुझे जी। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी जी 52 जी है। 52 जी सर। तो अच्छा, 40 के बाद वैसे आदमियों को ये होनी शुरू हो जाती है, प्रोस्टेट जो है वो बढ़ता है। तो सर अक्सर मुझे ना पेशाब में रुकावट होती है और मुझे ब्लड प्रेशर का भी मसला है साथ में। अच्छा, शादीशुदा हो? जी सर, मैं शादीशुदा हूँ। माशाल्लाह, फिर तो ब्लड प्रेशर रहेगा ना यार, इसका तो हल नहीं किया सकता यार। मजाक कर रहा हूँ, खुदा के बंदे, तो सीरियस नहीं लेना। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, ब्लड प्रेशर की दवाई भी लेते हो? जी सर, मैं रोजाना की गोली खाता हूँ ब्लड प्रेशर की। ओके, तो पेशाब जो है वो रात को आता है, रुक रुक के आता है? नहीं सर, रात को तो नहीं सर, लेकिन सुबह के टाइम पे ना मुझे प्रॉब्लम होती है। पेशाब जो जैसे रवान की सुहाना चाहिए ना सर, वो नहीं होता। सर मसाना खाली नहीं होता सर। आहिस्ता 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 मैं एक बार तो वॉशरूम गया हूँ, दोबारा 5 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद दोबारा फिर मुझे हाजत हो जाती है, क्योंकि मैं कहता मेरे कपड़े ना खराब हो, और प्रोस्टेट का मुझे मसला है। ठीक है। अच्छा, पेशाब के बाद तुपके भी निकलते हैं? नहीं सर, कभी कभार, ज्यादा नहीं। ओके ओके, अभी आपने फ़ोन रख देना है शबीर, और आपने डॉक्टर हकीम साहब की बात जो है ना वो टेलीविज़न पे सुननी है। हकीम साहब, अच्छा, इसमें ना जो बात है ना 40 के ऊपर, हाँ, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान को फिटनेस लेवल बरकरार रखना चाहिए। जितनी देर तक इंसान फिट है ना, अगर वो 60 साल तक 70 साल तक भी फिट है हर लिहाज से, कुव्वत के लिहाज से, तो उसको प्रोस्टेट का इशू नहीं होगा। अक्सर देखें जिनकी शादी नहीं होती वो 40 के प्लस जाते ही जाए फौरन, 40 से पहले भी हो जाता है। अब इसमें इलाज बड़ा सादा सा है, सिंपल सा है कि अब ये मर्ज तो लग गया, लेकिन इसका इलाज क्या करना है? इसके इलाज में इसमें भी प्रोटीन वाली चीज़ें कम करनी है अपने, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बंद कर देनी है। सादा सा इलाज है, ये आम चीज़ें ना मिल जाती हैं घर में भी, या बाज़ार पंसार स्टोर से सादा सी चीज़ें। ये क्या? ये छिलका रीठा है। छिलका रीठा? आम लोग इसे बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन के लिए इतनी कमाल की चीज़ है। छिलका रीठा जी, ठीक। छिलका रीठा ले लें 50 ग्राम, और इसमें इस कैमरे को दिखाइएगा चीज़ें। ये छिलका रीठा है, इसे ले लें 50 ग्राम। 50 ग्राम छिलका ठीक है। ये मिल जाता है पंसारी से? आम पंसार से। ठीक। ये ना आमला रीठा सीका कई के नाम से ना वो बालों के लिए इसका शैम्पू बनता है। ठीक। कैसी बात है, जो लोग शैम्पू नेचुरल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो सिर्फ छिलका, ये रीठा छिलका लेकर ना इसको भगो दें, सुबह इसका शैम्पू तैयार, उस शैम्पू से बाल धोएं, बेहतरीन नताइज। उसके बाद अगर आपने बर्तन धोने हैं तो उसके लिए आपने वो साबुन बनाना है, तो इसको भगो दें, सुबह इससे आप वो झाग से आप बर्तन धोएं, बेहतरीन किस्म के बर्तन धोते हैं, यानी कि डबल फायदे हैं। क्या बात है। बालों के लिए भी, उसके लिए प्लस। तो इसको रीठा क्यों नहीं कहते, छिलका रीठा क्यों कहते हैं? नहीं, वो मैंने इसमें से वो निकाला है ना। अच्छा। इस दवाई में, अच्छा, इसमें ना जो बीच वाला ना वो ज्यादा जगह इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, कुछ अमराज, लेकिन ज्यादा ये छिलका ही इस्तेमाल होना है। हर छिलका रीठा हो गया 50 ग्राम। छिलका रीठा ले लें 50 ग्राम। उसके बाद ये है हिजरुल यहूद। हिजरुल यहूद, यहूद जी। पहले तो इसके कुश्ताजात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। अगर आपका कोई बंदा या कोई कंपनी पेटेंट कुश्ताजात बना रही है तो वो फिर आप ले सकते हैं 50 ग्राम, इसमें मिला सकते हैं। नहीं तो आप हिजरुल यहूद लें, इसको फाइन पाउडर करें। ठीक है, ये मिल जाता है? हाँ जी, आम पंसार स्टोर से मिल जाता है। इसको इतना फाइन पाउडर करें कि ये सुरमे की तरह हो जाए। ठीक। फिर इसके अंदर 50 ग्राम ये शामिल कर लें। दोनों 50 कर लिया, ग्राम हो गए। उसके बाद हल्दी 50 ग्राम ऐड कर लें। ठीक है, लेकिन हल्दी होनी चाहिए, बस ये ज़हन में रहे कि हल्दी होनी चाहिए। अब ये 3 चीज़ें यकीन करें पहले दिन से रिजल्ट, और 1, 2 माह 3 माह बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको प्रोस्टेट का ये आम, इसको गुदूद भी कहते हैं। कितना खाना है? ये एक कैप्सूल ज़ीरो साइज क्या, छोटा सा वो कैप्सूल सुबह शाम खाना है, एक बस। ये इलाज आम सादा पानी से।
یہ حکیم صاحب ایک دفعہ نا پھر سن لیجئے کیونکہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جن کو پوسٹریٹ ہے، کیونکہ مردوں کو اکثر جو ہے وہ 40+ پہ پوسٹریٹ کا پرابلم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غدود بڑھ گئے ہیں آپ کے اور آپ کو پیشاب جو ہے وہ رک کے آتا ہے. 3 چیزیں ہیں آپ بتا رہے ہیں. چھلکا ریٹھا 50 گرام، ہجر الیہود 50 گرام، ہجر الیہود 50 گرام اور ہلدی 50 گرام. اس کا فائن پاؤڈر کر کے ساری چیزوں کا پھر آپ نے 0 سائز کے کیپسول بھر لیں صبح و شام تازہ پانی کے ساتھ. ایک کیپسول لے لینا ہے. دوسرا اس کے فٹنس، ساتھ کھانا نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے؟ کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد استعمال کیا جائے یا پہلے استعمال کیا جائے، فوراً کھانا نہیں. اور پروسٹیٹ کو بس یہ سمجھ لیں، یہ جو لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، اب جو چیز یوز ہوتی رہتی ہے نا، اب گاڑی ہے وہ کھڑی رہے گی تو خراب تو وہ زنگ لگ جائے گا، خراب. چلتی رہے گی تو ٹھیک رہے گی. بس اتنی سادہ سی بات. یہ کھاتے رہنا ہے بس، یہ 1-2 ماہ 3 ماہ کھا لیں، بس ٹھیک ہو گئے، چھوڑ دیں، جی ریورس ہو جائے گا. الحمدللہ. غدود نے اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی کون بھائی؟ میں عاطف بول رہا ہوں جی اسلام آباد سے. جناب علی بسم اللہ، حکم. عاطف. بلال صاحب مجھے نا کوئی 7-8 ماہ سے ڈائلیسس پہ ہوں. اچھا. اور ہائپر ٹینشن ہوتی تھی، 10-15 سال بلڈ پریشر کا پیشنٹ رہا، پھر ابھی اس کے بعد ڈائلیسس پہ چلا گیا سڈنلی نا، یوریا کریٹلائن بڑھ گیا. اچھا. تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا کوئی نیچروپیتھی میں یا طب نبوی میں کوئی علاج ہے کہ اس کو ریورس کیا جا سکے؟ اچھا یہ بتائیے آپ کتنی دفعہ جاتے ہیں ڈائلیسس پہ ہفتے میں؟ میں ٹوائس اے ویک جی، ہفتے میں 2 دفعہ. 2 دفعہ جاتے ہیں آپ. کوئی بات پوچھنی ہے حکیم صاحب؟ نہیں بس ٹھیک ہے. ان کو کانسٹیپیشن تو نہیں رہتی؟ کانسٹیپیشن تو نہیں رہتی آپ کو؟ کانسٹیپیشن نہیں ہے جی، بلکہ لوز رہتا ہے پیٹ نا. کوئی 43 ایئرز ایج ہے میری. یار 43 میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. عاطف میں آپ کے لیے بڑا ہی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثانی کہ آپ نے عاطف یہ فون رکھنا ہے اور آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے اور حکیم صاحب کی آپ نے بات جو ہے نا وہ یہاں بھی سننی ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی، اور یوٹیوب پہ جب چلے گا تب بھی سن لینی ہے. میں آپ پروگرام سے پہلے حکیم صاحب سے بات کر رہا تھا، مجھے حیرت تو مجھے نہیں ہوئی خیر، لیکن حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ 100% ریورسبل ہے. اللہ کا شکر ہے 100%. لیکن کرنا وہ ہے جو کہ حکیم صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں نا ریلیجسلی کرنا ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ غور سے سننا، کیونکہ بڑی اہم بات ہے. حکیم صاحب ڈائلیسس ہفتے میں 2 دفعہ، یعنی کہ ہر تیسرے دن یہ ڈائلیسس کے لیے جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جب انسان جتنی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اتنا رب کو زیادہ یاد کرے. اب جیسے آپ نے آیت کریمہ بتائی تو حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر جتنی بڑی پریشانی آئی، آج ہمارے اوپر تو ایسی کوئی پریشانی آج تک آئی نہیں، تو یہ تو چھوٹی پریشانی ہے. تو اگر یہ اتنا جو آپ نے آیت کریمہ بتائی ہے، میرے پاس روحانیت کے حوالے سے بہت پیشنٹ آتا ہے، تو یقین کریں یہ ایک آیت کریمہ سے اتنے بڑے علاج. صرف کیا کہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس چیز کو آپ نے دماغ میں رکھنا اور پڑھیں، کھلے دل سے پڑھیں. اب آتے ہیں پہلا کام یہ کر لیا کہ اللہ سے رجوع، توکل. صبح اٹھ کے نا 2 رکعت، بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، بیٹھا نہیں پڑھ سکتا، وضو کروا دے کوئی، لیٹا پڑھتا. اب وہاں پہ رب سے مانگے. میں جب بھی دعائی دیتا ہوں نا بلال بھائی، یقین کریں تو کوئی پیشنٹ ہو جو مجھے یاد بھول جائے تو میری پہلی لفظ ہوتا ہے کہ آپ نے جب دوائی شروع کرنی ہے تو پہلے جا کے 2 رکعت نفل پڑھنے، رب سے دعا مانگنی ہے، پھر کوئی صدقہ کرنا چھوٹا موٹا. صدقہ کیا کہتا ہوں میں؟ کہتا ہوں صدقہ نہیں، آپ اپنے گھر والوں کو کوئی چیز کھلا دیں، بچوں کو کھلا دیں. کھلانے کے بعد پھر آپ نے دوائی شروع کرنی، پھر رزلٹ دیکھیں، کیونکہ شفا رب نے دینی ہے، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں. تو اس میں یقین کریں الحمدللہ رزلٹ پھر 100% ہوتی ہے. اچھا اس میں کرنا کیا ہے؟ یہ جو آپ نے کہی نا اتنی ایج میں ڈائلیسس کا پیشنٹ جب میرے پاس بھی آتا ہے نا، تکلیف دل کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پروٹین والی چیزیں چھوڑ دینی. پروٹین، گوشت کسی قسم کا نہیں، کریلے، میتھی، پالک، ساگ نہیں کھانا. ٹھیک ہے، چائے نہیں پینی، کولڈ ڈرنک نہیں پینی، کسی قسم کی بیکری آئٹم نہیں کھانی. اب کرنا کیا ہے؟ سادہ سی غذا. سب سے پہلی غذا جو امام کائنات ان کی سب سے پسندیدہ غذا دلیا، جو کا دلیا. اتنا اچھا رزلٹ اس میں اس کا. دلیا جو آپ پانی میں بنائے 45 منٹ تک پکائیں، اور دلیا جو ڈبے والا نہیں لینا، فریش لینا. وہ کیا کرنا ہے، اسے آپ نے 45 منٹ تک جب پکائیں گے نا، پک گیا، اتار لیں. اس میں ہلکا سا شہد استعمال کریں، بادام کی گری اور میوہ کوٹ کے ڈال لیں. اب بادام کی گری اور میوہ ڈالنے کا مقصد کیا کہ نکاحت کمزوری نہ ہو، جس میں طاقت بھی ہے. اب وہ ڈالی، صبح ناشتہ اس کا ہو گیا. اب دوپہر میں کیا کھانا؟ دوسرا ناشتہ اگر کبھی کبھار دل کرے تو مکھن اور بادام
بادام رات کو بھگو دیں گربندی، ساتھ صبح مکھن کے ساتھ کھا لیں، لیکن کوشش کرنی دلیا جو والا ناشتہ ہی پورا ہفتہ رہے. ٹھیک. اب آ جائیں نکاحت کے لیے مربع آملہ، کسی ٹائم آپ دھو کے اچھی طرح 2-3 پیس لے سکتے ہیں ڈیلی آملہ. اس کے بعد آ جائیں دوپہر میں فی الحال تو جو ڈائلیسس والا پیشنٹ ہے اسے میں کہتا ہوں گھیا کدو، گھیا توری اور ٹینڈے شروع میں 2 ہفتے یہی رکھے. اس کے بعد دیسی گھی میں اور سالن کھانا ہے، سالن ہی کھانا، روٹی برائے نام جو کی روٹی تھوڑی سی کھا لے، سالن ہی کھائے. اور سالن میں ادرک، لہسن، زیرہ اور ہلدی اس کو زیادہ ڈالے، نمک لال مرچ برائے نام. اب اس میں کیا کرنا ہے، یہ سالن ہو گیا، دوپہر کو بھی سالن کھائے، شام کو بھی سالن کھائے، یہ ہو گیا. اب اس میں دوائی کے طور پہ کیا استعمال کرنا ہے، تخم کاسنی. یہ بڑی آسان سی چیز ہے. یہ ہے جی تخم کاسنی، جو قہوہ استعمال کرنا ہے. تخم کاسنی دکھا دیجیے گا. یہ بکھڑا، سب سے پہلے بکھڑا، اس کو خار خسک بھی کہا جاتا ہے، گوکھرو بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آ جائیں یہ ہے تخم کاسنی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے جی گل سرخ ایرانی، گلاب کے پھول ایرانی، ہاں گل سرخ ایرانی عام 50 سے. اور چوتھی چیز اس میں ہے سونف. ٹھیک. یہ بڑی مشہور ہے، عام جو سونف ملتی ہے. یہ سونف یہ لے کے اس کا قہوہ بنانا ہے. ساری چیزیں 2-2 گرام لے لیں، بکھڑا 5 گرام لے لیں. ٹھیک. اس کا قہوہ بنا کے 1 گلاس. پھر بتائیے گا کتنا لینا ہے. یہ 5 گرام، تخم کاسنی 2 گرام، گل سرخ ایرانی 2 گرام اور سونف بھی 2 گرام. اس کا آپ نے 1 گلاس قہوہ بنا لیں. ٹھیک ہے. وہ آپ نے پینا ہے. اور قہوہ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، جب پانی ابلنا شروع ہو جائے چیزیں ڈالیں، اوپر سے اس کو بند کر دیں، دم کر دیں، ہاں، اور نیچے سے آنچ بند کر دیں. 5 منٹ بعد وہ اس کے سٹیم سے ہی تیار ہو جائے گا. 5 گرام ٹی اسپون میں کتنا ہوگا؟ ہاف ٹی اسپون، یعنی کہ ہاف ٹی اسپون 5 گرام ہے. 2 گرام جو ہے وہ ہاف ٹی اسپون سے بھی کم ہے. ٹھیک. یہ جو ہے پانی بنا کے ٹھنڈا کر کے پئیں. اب اس میں ساتھ ہی کیا کرنا ہے آپ نے، اس میں ارکے مکو اور ارکے کاسنی یہ ملا لینے ہیں تھوڑے تھوڑے، اور ساتھ ارکے گاؤ زبان. ٹھیک ہے. یہ اسی میں ہی ملا کے نا آپ کاوے میں ملا کے کتنا ملا لیں. یہ اب وہ دونوں ملا کے پورا کپ کر لیں، اور باقی پانی ملا کے پورا گلاس کر لیں. ٹھیک. اور دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ جو ہے تینوں یہ 1 ٹیبل سپون ڈال. نہیں ٹیبل سپون نہیں، کم از کم 5 ٹیبل سپون. 5 ٹیبل سپون. اور اس میں ارکے بزوری، اس کا بڑا کردار ہے. ایک تو ہوتا ہے شربت بزوری، ٹھیک ہے، وہ نہیں، ارکے بزوری ساتھ، وہ اگر ساتھ استعمال کرایا جائے تو یقیناً میں الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ 1 ہفتے بعد جا کے رپورٹ کرائیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھانی. پھل اگر کھانا ہو تو پپیتا کھا سکتے ہیں، خربوزہ کھا سکتے ہیں، ایپل اس کو چھیل کے میٹھا ہو تو تھوڑا بہت لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھل بھی نہیں کھانا. ٹھیک. اس جو میں نے بتایا اس کی رینج میں رہ کے جا کے کروائیں. ہفتے بعد انشاءاللہ آپ کا کریٹینائن اور یوریا یہ نارمل پوزیشن پہ آ جائے گا. اگر آپ کا EGFR بڑا ہوا ہے تو نارمل پہ آ جائے گا، اگر کم ہے تو وہ لیول پہ آ جائے گا، کیونکہ وہ ان کے ان بیلنس ہونے کی وجہ سے وہ بھی ان بیلنس ہوتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس کا پراپر، یہ میجیکل بات ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو حکیم صاحب کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو. یقین اور اس کا کمنٹ بھی بتائیں، کمال بات ہے. یہ ضرور بتائیے، رپورٹ بھی کرنا. عاطف آپ اس بات پہ نا فالو اپ ضرور دینا کہ آپ نے کیا ہے. حکیم صاحب کہہ رہے ہیں ہفتہ، آپ اس کو مہینہ کرو، مہینے کے بعد رپورٹس کرو. اور اس میں 2 چیزیں مجھے یاد ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ 2 نہیں کھانی چاہیے کڈنی پیشنٹ کو. اس کے لیے یوریا کے لیے 1 چنے اور 1 چنے کی دال. یہ تو ساری میں نے اسی لیے کہا تھا کدو گیا تو ٹنڈے، تاکہ 3 پہ رہیں. اس کے بعد جو بڑھا سکتے ہیں نا ہفتے بعد، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو یہ بڑھا سکتے ہیں. باقی اور کوئی چیز نہیں بڑھا سکتے. یہ آپ نے یوٹیوب پہ لکھ لینا ہے، ہو سکتا ہے یاد نہ رہے، لیکن یہ میجک ہے. یقین کیجئے زندگی ڈائلسس پہ گزر رہی ہو اور زندگی نارمل گزر رہی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا معجزہ ہوگا عاطف، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور دیکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وقفے سے پہلے ہمارے ایک عاطف بھائی تھے، پنڈی سے بات کر رہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑے عرصے سے 43-41 کے قریب ان کی ایج ہے، وہ ڈائلسس پر ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس کراتے ہیں. 40 ایئرس کی ایج میں ڈائلسس پر ہیں. تو آپ سوچیں کہ ڈکلائن جو ہے اللہ نہ کرے، لیکن وہ کتنی جلدی آئے گا. یہ بہت لمبا انسان برداشت نہیں کر سکتا. لیکن حکیم صاحب نے جو اس کا طریقہ علاج بتایا ہے
وہ انشاءاللہ تعالی یوٹیوب پہ بن جائے گا. میں کوشش کروں گا کہ اپنی ٹیم سے کہوں کہ اس کو الگ نکال کے کلپ بنا کر جو ہے وہ بھی بنا لیں, تاکہ آپ جو پیشنٹ کہیں ہو اس کو بھی یہ بھیج سکیں, کیونکہ طریقے علاج میں آپ نے جو چیزیں بتائیں وہ ہو سکتا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ آپ نے سنا تو آپ کو یاد نہ رہے, لیکن یہ معجزتاً چیزیں یقین کیجئے اثر کریں گی. لیکن حکیم صاحب نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ کرنا اتنا ہی ہے جتنا حکیم صاحب کہہ رہے ہیں. آپ نے اس سے باہر اندر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی پنگا نہیں لینا. صرف چند ہفتوں کی بات ہے, اینڈ یو ول سی انشاءاللہ تعالی دا ڈفرنس. اور عاطف بھائی سے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو 2-3 ہفتے کرنے کے بعد ضرور رپورٹ کریں ہمیں کہ ان کو کتنا فرق پڑا ہے, تاکہ اس کا جو یہ صدقہ جاریہ ہے, اس کا جو بھی رپورٹ ہوگا وہ لوگوں کو فائدہ ہوگا, تو ظاہر ہے اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم. کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ سر عدنان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جناب علی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اتنا بہترین پروگرام, بڑا بیسک ایشوز ہیں آج کل یہ لوگوں کے. بالکل, تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. آمین. اور سر سیکنڈلی مجھے کڈنیز پہ نا بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے. تو جی بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے, اکثر بوجھ رہتا ہے, تو جس کی وجہ سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری ٹانگوں میں بھی جو ہے وہ درد رہتا ہے. اچھا, اور مطلب تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتاؤ, آپ نے کبھی کڈنیز کا ٹیسٹ کرایا ہے؟ RFT کہتے ہیں جس کو. ہاں, اس میں مجھے سٹونز آئے ہیں سر. سٹونز ہیں 5-6 سٹونز ہیں دونوں کڈنیز میں. اچھا. ٹھیک, دونوں کے یورک ایسڈ کا بھی میرا تھا. یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کی کڈنیز میں جو ہے یہ ایشو ہے. تو آپ نے علاج کر رہے ہو اس کا, یورک ایسڈ کا گوشت وہ ختم کر دیا کھانا یا نہیں؟ اس سے وہ ختم کر دیا, بس اس کے ساتھ میں ایک ٹیبلٹ لیتا ہوں ڈیلی 2 ٹائم. ٹھیک, یورسٹ کے نام سے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے, بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں سر, بلڈ پریشر نہیں. اوکے, تو آپ نے یہ جو ہے لیپروسکوپی وغیرہ کرانے کا آپ کو ایڈوائز نہیں کیا ابھی ڈاکٹر نے؟ نہیں سر, ابھی تک نہیں کیا. اوکے میرا بھائی, آپ نے ٹیلی ویژن پہ بات سننی ہے, کوئی سوال پوچھنا تو نہیں؟ نہیں بس آپ نے ٹیلی ویژن پہ حکیم صاحب کی بات سنی ہے. حکیم صاحب پتھری ہے اور کہتے ہیں تھکاوٹ بھی بہت ہے, تھکاوٹ اس سے ریلیٹڈ ہے؟ بالکل. جب پتھری آتی ہے نا یا انفیکشن آئے گردوں میں, تو پھر بوجھ بھی گردوں پہ رہتا ہے اور نیچے. بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ بوجھ ہے. بالکل یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت سب سے پہلا کام الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کو یورین آئے ہی نہ بہت کم ہو تو پھر RFT. ٹھیک ہے. جب آپ کا یہ نیچے والا سن رہنا شروع ہو جائے, پھر لپڈ پروفائل ٹیسٹ پھر بھی کرانا ہے. پھر لپڈ پروفائل ٹیسٹ کریں تاکہ آپ کا کولیسٹرول, ٹرائیگلسرائڈ اس طرح کچھ آ جائے. اب جو ان کا مسئلہ آ رہا ہے نا, یہ پروٹین کا انہوں نے زیادہ استعمال کیا ہوگا کیونکہ یورک ایسڈ انہوں نے بتایا تھا وہ ہائی ہے. تو اس میں پتھری کا علاج بڑا بہترین ہے ہربل میں. اچھا. لیکن اس میں نا 3 طرح کی پتھریاں ہوتی ہیں. اچھا. آکسیلیٹ ہوتی ہے, فاسفیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر یورک ایسڈ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اکثر پتھریاں نکل جاتی ہیں. ایک جو کنڈوں والی پتھری ہوتی ہے نا یورک ایسڈ کی, وہ بعض اوقات پھنس جاتی ہے, بڑی پتھری. اس میں رسک نہیں لینا چاہیے, اس میں آپریٹ کی طرف جانا چاہیے. لیکن باقی عام پتھریوں میں اتنے زبردست نسخے ہیں کہ آپ 1 ہفتہ 2 ہفتے سے الحمدللہ پتھریاں نکل جاتی ہیں. کچھ پیشنٹ 1 مہینہ 2 مہینے میں نکل جاتی ہیں. اچھا. یعنی کہ اس میں ہربل میں بہت اچھا علاج ہے. ٹھیک ہے. اس میں کرنا کیا ہے, سب سے پہلے تو غذا. غذا میں ایسا پیشنٹ جو ہے وہ دلیا گندم صبح ناشتے میں استعمال کرے, دوپہر میں وہی سبزیاں گیا کدو, گیا توری, شلجم, گاجر, مولی, اس طرح کی چیزیں استعمال کرے. ہلدی, کالی مرچ, ہاں وہ ڈال کے, ادرک لہسن بالکل پکی. اس کے بعد ہے پھلوں میں خربوزہ اتنا اچھا, اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. پپیتا ہو گیا, خربوزہ ہو گیا. یہ اکیلے ہی میں نے بہت سارے پیشنٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا کہ صرف خربوزہ ہی پتھری کو نکال دیتا ہے. اور جو میں کہوا بتاتا ہوں نا, اکثر لوگ گردوں کی پتھری اور پتے کی پتھری کے لیے بھی وہ کہوا استعمال کرتے ہیں, اس کہوے سے ہی پتھری نکل جاتی ہے. اب انہوں نے کہوا پینا ہے. ہاں, ایک تو میں نسخہ بتانے لگا ہوں. ایک تو نسخہ ہے, یہ اجوائن ہے 2 طرح کی. جی. یہ اجوائن ہے دیسی اجوائن. ٹھیک ہے. 50 گرام لے لیں اجوائن کرفس. یہ کرفس, یہ اسی کی ایک قسم ہے. اچھا. دیکھیے دونوں میں ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے, وہ ذرا وائٹ ہے, یہ ڈارک. ہاں, اور یہ باریک دانے ہیں. یہ دونوں 50 گرام لے لیں. اگر شوگر پیشنٹ ہے تو اس میں کوزا مچھلی نہ ڈالیں. ٹھیک ہے.
اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو وہ کوزا مشید ڈال لیں, ذرا میٹھا ہو جائے, ڈال بھی لے شوگر والا, کوئی بات نہیں, وہ ذرا میٹھی ہو جائے گی, مطلب میٹھے کڑوی ہے نا تو لیول پہ آ جائے گی. پھر اس کے بعد اس کا کیپسول بھر لیں 1000 mg کا. پیسنا ہے یا صرف ملا لیں؟ نہیں, ملا کے فائن پاؤڈر کرنا, کر لیا. اس کے بعد 1000 mg کا کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام کھائیں. ٹھیک. اور ساتھ جو قہوہ استعمال کرنا ہے اس میں یہ دیکھیں میں نے نا خشک فارمل, یہ تخم خربوزہ ہے, تخم خربوزہ, یہ خربوزے کے چھلکے ہیں, خربوزے کے چھلکے, جی, بیج اور چھلکے. میں نے اس لیے کہا کہ خربوزہ جو ہے نا ویسی موسم ہو نا تو خربوزہ ہی کھا لینا تو اس سے ہی نکل جاتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں یہ ہے بکھڑا خار خسک, جی. اس کے بعد یہ ہے تخم کاسنی, ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد یہ ہے جی سرپھوکا, عام یہ ساری چیزیں پنسار اسٹور سے مل جاتی ہیں اور سستی ہیں. ٹھیک. اس کے بعد یہ گل سرخ ایرانی. اس کے بعد اس میں یہ ہے جی چھلیوں کے بال, یہ عام جو چھلی ہوتی ہے اس کے بال, اس کا بال ہے, اس کے بال. اس کے بعد آخری چیز ہے سونف. سونف وہ آپ نے اکثر عام لوگوں کو پتہ ہے, یہ سونف ہے. اچھا یہ ساری چیزیں سب ملانی ہے. ہاں ساری چیزیں آپ نے تھوڑی تھوڑی لے لی, ٹھیک, ایک برابر. ہاں جی. اب آپ نے 1.5 لیٹر پانی, اب یہ 1 لیٹر کیا ہے, 1.5 لیٹر پانی چولہے پہ رکھ دیں. جب وہ ابلنا شروع ہو جائے یہ چیزیں ڈال دیں. اس کے بعد ٹوٹل وزن کتنا ہوگا جو ڈالنی ہے؟ یہ اس کی مقدار آپ 2-2 گرام یا 3-3 گرام, ٹھیک ہے, یا آدھی چمچ رکھ لیں, ٹھیک ہے, ڈال لی. یہ ساری اکٹھی کر لیں. اس کے بعد پانی جب ابلنا شروع ہو جائے پھر یہ ڈال لیں, پھر اسی طرح اس کو بند کر دیں, نیچے سے آنچ بھی بند کر دیں, 5 منٹ رکھا رہنے دیں. 5 منٹ بعد تیار ہو گیا. آپ کے 1.5 لیٹر پانی ہوگا, یہ 1.5 لیٹر پانی آپ نے پورے دن میں پینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی پانی میں اگر آپ ملانا چاہیں تو شربت بزوری یا ارک بزوری, ٹھیک ہے, ارک بزوری مزے کے لیے, ہاں جی مزے کے لیے فائدہ بھی اس کا نا, اس میں بڑی زبردست ہے. یہ ملا لیں, ٹھیک, تو یہ پئیں, ساتھ یہ دوائی کھائیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, اللہ کی ذات شفا دے, انشاءاللہ آپ کو ہفتے میں رزلٹ مل جائے گا یا 15 دن میں. آپ نے 6 چیزیں بتائی ہیں. جی بالکل, یہ 6 چیزیں جو بتائی ہیں پنسار سے مل جائیں. کہ ایسا ممکن ہوتا ہے کہ یہ بنی بنائی مل جائیں کسی؟ یہ مشکل ہوتا ہے ذرا. یہ عام پنسار سور سے ایک میں آپ کو اکیلی چیز بھی بتاتا ہوں. جی. یہ اگر بعض لوگ نا وہ 3 پڑیا بڑی مشہور ہوتی ہیں جی, وہ فلاں 3 پڑیا دیتا ہے پتھری نکل جاتی ہے جی, وہ یہ ہجر الیہود لیں. اچھا, اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. 1 ماشا یعنی کہ چمچ کا 1/4 حصہ اس کی خوراک ہے 7 اپ کی بوتل کے ساتھ. حالانکہ کولڈ ڈرنک بند کرتی ہیں, لیکن یہ بوتل کے ساتھ کھائیں گے 3 دن میں پتھری نکل جائے گی. حضور اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ کلپ بنے گا. یہ کمال بات ہے. جی گل ہمارے ساتھ ہیں. گل السلام علیکم. السلام علیکم, میں گل بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی بیٹا, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے 4 ماہ پہلے مجھے یہ ڈائگنوز ہوا ہے کہ میرا کریٹائن جو ہے وہ 18 پہ ہے. اور کتنا ہے کریٹائن؟ کریٹائن ہے 3.4 پہ اور EGFR 18 پہ. پھر سے کہنا. کریٹائن ہے 3.4. اچھا. اور EGFR ہے 18. جی. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ریورس یعنی کہ کیسے ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ایک پہلے یہ بتاؤ, بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ جی مجھے بالکل, مجھے BP بھی ہے اور میں ڈائبٹک بھی ہوں. ڈائبٹک, اور میری ایج 50 ایئرز ہے. اچھا بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہے ہو؟ جی بالکل لے رہی ہوں. جب بیٹا پہلے تو حکیم نے یہ بند کرانی ہے نا آپ کی. اچھا ہاں, یہ اب نے ٹیلی ویژن پہ سننا, فون بند کر دینا. ڈاکٹر صاحب کافی ہو گئی نا بات. جی یہ 3.4 مطلب ابھی کنٹرولبل ہے کیونکہ 5 کے بعد وہ ڈائلیسس پہ جاتا ہے, تو یہ بڑی جلدی کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جو پہلے نسخہ بتایا نا سارا, وہ سیم نسخہ اس کا ہے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. ہاں ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اور دوسرا اس میں یوریا انہوں نے نہیں بتایا یوریا کتنا. اب اس کے لیے جو نسخہ بتایا, جو پرہیز بتایا, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, اس سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. لیکن بلڈ پریشر کی دوائی اسے روکنا ہوگا. اس کی جگہ کے اوپر ہم فی الوقت کون سی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائی کھائیں گے. حکمت کی دوائی کھا سکتے ہیں. بالکل, میں بلڈ پریشر کے لیے دوائی بتانے لگا ہوں, بڑی زبردست ہے. اس میں کیا لینا ہے, سندل سفید لے لیں 50 گرام, الائچی سبز لے لیں 50 گرام, اسرول چھوٹی چندن وہ لے لیں 50 گرام, میتھی دانہ لے لیں 25 گرام. ان ساری چیزوں کا پاؤڈر کر لیں. اس میں زیرہ سفید بھی 25 گرام ملا لیں. 5 چیزیں ہوگی, ان کا فائن پاؤڈر کر کے کیپسول بھر لیں. ایسے پیشنٹ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ یہ استعمال کریں. 15 دن یا 1 مہینہ استعمال کرنے کے بعد یہ بھی چھوڑ دیں, انشاءاللہ بلڈ پریشر نارمل رہے گا. لیکن تبھی نارمل رہے گا اگر آپ کریٹینائن اور یوریا کا علاج کروا لیتے ہیں, آپ کے گردے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو
بلڈ پریشر بالکل ٹھیک 9 کا جو فارمولا تھا، میں ویک پہ جا رہا ہوں، میں واپس آتا ہوں، ٹھیک پھر دوبارہ بتائیے گا تاکہ وہ گفتگو جو ہے اس کو میں الگ کاٹ ہے وہ پھر بھی پیج پہ لگا سکوں کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ کریٹینائن جو ہے وہ 3.4 ہے، EGRF جو ہے وہ 18 ہے. دونوں چیزیں جو ہیں یہ اوپر تلے جب جا رہی ہیں تو ان کو بیلنس کیسے کرنا ہے. واپس آتے ہیں وقفے سے، حکیم صاحب سے ایک دفعہ دوبارہ پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج ہمارے ساتھ حکیم حافظ فرحان حنیف بھائی ہیں اور ہم بات کرنا چاہ رہے تھے گردوں پہ کر رہے ہیں اور کریٹنین پہ بات آ کے نا پھنسی ہوئی ہے اور اسی پہ بات ہوتی جا رہی ہے. حکیم صاحب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ کریٹنین کا جو طریقہ علاج ہے وہ دوبارہ سے بتا دیں. اچھا، اس میں ایک تو یہ کرنا ہے کہ ایسا پیشنٹ جی اول آخر درود شریف اور درمیان میں سورہ ملک جی یہ ایک دفعہ پڑھ کے نا دم ضرور کرے اور وہ پانی پیے بہترین. اور اس میں جب لفظ آئے نا فرجع البصر هل ترى من فطور، یہ 2 مرتبہ پڑھے. ٹھیک. یہ نظر بد کا اتنا بڑا علاج ہے کہ اس سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. دوسرا جو کام ہے جو غذا میں ترتیب سے چاہتا ہوں، صبح کے ٹائم پہ ایسا پیشنٹ جس کا کریٹینائن اور یوریا بڑھا ہوا ہے، یہ جیسے 3 پوائنٹ کچھ بتایا تھا، تو اس کو ایسے پیشنٹ جو ہے صبح کا ناشتہ دلیا جو ابھی شوگر پیشنٹ ہے تو اس میں میٹھا نہ ڈالیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا کریں کہ بادام کی گری اور میوہ کوٹ کے ڈال لیں، ٹھیک ہے، وہ استعمال کیا جائے اور کھلا دلیا خود چکی سے لا کے. اس کے بعد دوپہر میں گھیا کدو، گھیا توری، ٹنڈے، حلوہ کدو یہ استعمال کر لیا جائے دیسی گھی میں پکا. ہاں جی. اور سالن کے اندر آپ نے ادرک، تھوم، کالی مرچ اور ہلدی یہ زیادہ ڈالنی ہے، نمک لال مرچ کم ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، نہیں ڈالیں نمک لال مرچ بالکل نا بلکہ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا پھلوں میں صرف خربوزہ ہے، پپیتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا سیب چھلکا اتار کے میٹھا والا وہ تھوڑا بہت لے سکتے ہیں، باقی پھل منع ہے. قہوہ اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے، اس میں قہوہ تخم کاسنی، بکھڑا، اس کو خار خسک بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد گل سرخ ایرانی، ٹھیک، اور اس کے بعد سونف. 4 چیزیں 5 گرام بکھڑا، 2 گرام باقی 3 چیزیں، ٹھیک، گل سرخ ایرانی، سونف اور تخم کاسنی 2 گرام. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں لے کے آپ چولہے کے اوپر 1 گلاس پانی کا رکھیں. اب اسے ابلنے دیں. جب ابلنا شروع ہو جائے پھر یہ چیزیں ڈال کے نا اتنی تو اوپر سے آپ کو دم کرتے ہیں بس، اور نیچے سے آنچ بند کر دیں. یہ آپ کا قہوہ تیار ہو گیا. اس کے اندر اب آپ نے ارک بزوری اور اس کے بعد ساتھ ہی ارک مکو اور کاسنی، ٹھیک، جتنا وہ آپ نے کہا ہے اتنا ہی اس میں ارک شامل کر لیں. وہ پیتے رہیں آپ جب پیاس لگے. 1 گلاس جو ہے یہ آپ نے بنا لیا. اب 1 گلاس اس میں وہ ڈال کے نا 2 گلاس ہو گئے. اس میں 1 گلاس سادہ پانی ڈال لیں. 3 گلاس پورے دن میں تھوڑے تھوڑے پیتے رہیں. ٹھیک. اس سے آپ کو یورین بھی کھل کے آنا شروع ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا کریٹینائن اور یوریا بھی نارمل پوزیشن پہ آ جائے گا اور EGFR وہ بھی نارمل پوزیشن پہ آ جائے گا. بہترین. بس یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ تعالیٰ. اور جہاں پہ نا بلال بھائی سمجھ نہ آئے، کچھ مسئلہ بنے، واٹس ایپ پہ پیشنٹ جو ہے مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ ہاں یہ کنڈیشن ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. درست ہوگی بات. گل آپ کے پاس یہ میسج آ گیا، انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب پہ آپ اس کو دیکھ بھی لینا، آپ اسے کرنا. اور گل آپ نے بھی ہمیں یہ ضرور بتانا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابھی 3.4 ہے. حکیم صاحب کا یہ کہنا ہے اور مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ یہ ریورسبل ہے اور یہ ریورس ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس احاطے سے، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا جو حکیم صاحب بتا رہے ہیں، خوراک کا یا کعوے کا. یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے اور ریلیجسلی کرنی ہے. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر. جی اشفاق بھائی حکم. اللہ کا کرم. اشفاق سر کافی عرصے بعد پہلی بات تو سر آپ سے رابطہ ہوا میرا، تو سر آئی ایم تھینک یو سر. تو دوسرا سر مجھے 2 باتیں آپ سے پوچھنی تھی. ایک حکیم صاحب سے کہ مجھے جو بلغم ہے نا سر، لنگ میں سے صبح ڈیلی بلغم بہت زیادہ آتا ہے، رات کو سوئے ہوئے بھی کافی دفعہ اٹھ جاتا ہوں. تو اس کے لیے سر میں آپ کو استھما تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے سر، اسموکر ہوں میں سر. اسموکر. خیر سے. واہ جی واہ، بڑے اچھا کام کرتے ہیں آپ. تو یہ بتائیے کہ بلغم سفید ہے یا پیلی ہے؟ ہلکی سی پیلی ہے سر. ہلکی پیلی ہے. رات کو سوتے میں بھی نکلتی ہے؟ جی سوتے ہوئے گلے میں آ جاتی ہے اور پھر مجھے اٹھنا پڑتا ہے سر اس کے لیے. تو خیر سے کتنے سگریٹ پیتی ہو دن میں یار؟ سر کوئی 15-20 سر. شادی شدہ ہو؟ کر رہا ہوں کم کرنے کی. نہیں یہ تو جھوٹ بول رہے ہو.
یہ جو کہتا ہے نا سگریٹ پینے والا میں کوشش کر رہا ہوں، بالکل پکا جھوٹ ہوتا ہے یہ، یا وہ چھوڑ دیتا ہے یا پیتا ہے، بس یہ دو راستے ہوتے ہیں، یہ کم کرنے والا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ بیوی تمہیں کچھ نہیں کہتی؟ اور سر دوسرا مجھے آپ سے بیگم نہیں کہتی کچھ کہ چھوڑ دو سگریٹ؟ رائٹ سر، آپ نے کہہ دیا تو انشاءاللہ میں اب چھوڑ دوں گا اس کو۔ چلو اللہ کرے، اللہ کرے۔ آپ کی بات نہیں میں ٹال سکتا سر، وہ اس لیے کہ مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا پرومس لینا ہے سر۔ جی بیٹا حکم۔ آپ سر سید بادشاہ ہیں تو آپ روزے قیامت میری شفاعت کر دیں گے؟ ہلو ہلو، وہ میرے جو دادا ابو ہے نا، ان کا یہ وعدہ ہے کہ وہ حوض کوثر پہ ہوں گے اور وہ سب کی شفاعت اپنی امت کی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو میرے نبی کا وعدہ ہے بیٹا، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ زبردست جواب ہے۔ وہ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ میں کہاں ملوں گا، تو آپ نے کئی جگہ بتائیں، پھر کہا کہ تم وہاں آ جانا جہاں پہ میں لوگوں کی شفاعت کر رہا ہوں گا، یہ حوض کوثر ہے، تو وہاں پہ تمہاری ملاقات ہونی ہے نا اپنے نبی سے۔ ہم نے دیکھنا ہے اپنے نبی کو شفاعت کرتے ہوئے، انشاءاللہ کیا وقت ہوگا خدا کی قسم انشاءاللہ تعالی، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ یہ سگریٹ چھوڑنے ہیں اور جلدی سے آپ نے بتا دینا کہ یہ کرے کیا، بلغم بڑی ہے۔ تو اس کے لیے نا بڑا سادہ سا ہے، استخدوس عام مارکیٹ سے مل جاتا ہے، یا اطریف الاستخدوس معجون بھی مل جاتا ہے، وہ 1 چمچ روزانہ لیا جائے، ٹیبل سپون، ٹی سپون، جو ٹی سپون ہے چھوٹا، اور اس کے بعد نا اسی کا استخدوس اور ملٹھی اس کا قہوہ پیا جائے، بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ جو گلے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاول کھا لیں یا کوئی پانی ٹھنڈا پی لیں، تو اس کے لیے خمیرہ گاؤ زبان عام سادہ کسی بھی کمپنی کا مل جاتا ہے، 1 چمچ صبح نہار لے لیا جائے تو وہ گلے کا کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سادہ سا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے یہ سگریٹ چھوڑیں گے، اس کی بلغم ریشہ کم ہو جائے گی، ویسے ہی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ کالے چنے شوربے والے استعمال کریں، وہ بھی کالے چنے شوربے والے کھانے کے لیے بہترین علاج ہے اس کا۔ کمال بات ہے۔ وہ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ چیزوں کی جو ہے وہ کلپس بنے گے، اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے سارے بچوں سے کہنا پڑے گا کہ ہر بات کا جو علاج کا جو کلپ ہے نا، اس کو الگ الگ نکال دیں، یہ صدقہ جاری ہے، یہ علاج کر کے دیکھیے۔ اور میں تمام لوگوں کو یہ بہت زور سے کہہ رہا ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا میں دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن بہت زور سے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو ٹرائی کریں، گیو یور سیلف کپل آف ویکس ٹائم، اور پھر ضرور فون کر کے بتائیں کہ آپ کی صحت میں کتنا فرق پڑا، کیونکہ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ آپ کو فرق پڑے گا، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کریٹنین کا جنہوں نے ذکر کیا یا پروسٹیٹ کا ذکر کیا، وہ پیشنٹ دوبارہ ضرور کال کر کے کرتے ہیں۔ یقین صاحب بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔